अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। और आज इस वक्त मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं यंगेस्ट टीचर ऑफ सेंट्रल एशिया, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पाकिस्तान से कंप्लीट की। उधर से उन्होंने स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद फॉरेन यूनाइटेड स्टेट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम यानी कि यूएसएमएलई पास किया। और आजकल वो बशकीक में उन्होंने एक बहुत ही शानदार कैरियर गाइडलाइन जो है वो सेमिनार कंडक्ट किया। यकीनन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीईओ फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं आप आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपका ये जो सफ़र था एज ए मेडिकल स्टूडेंट से फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म का जो सफ़र था वो कैसा रहा आपका सफ़र? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर कासिम कि आपने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया। मैंने पाकिस्तान से गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने जो FCPS पार्ट 1 पास किया और MDMS एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद मैं USMLE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था और कोविड आ गया और कोविड में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो फिर जो लेक्चर्स हैं वो मैंने डिलीवर किए। और ये जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने जो पहला लैपटॉप लिया वो जो हार रोड है लाहौर में, बिल्कुल। उधर से खान से कहते हैं किसी बड़ी सक्सेस का जो शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। बिल्कुल। और यही मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने जो अपनी सक्सेस की जो आपकी शुरुआत होती है, जो स्टार्ट होता है, वो हमेशा छोटा होता है। इससे आपने दिल छोटा नहीं करना होता, जी जी। बल्कि हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्टार्टअप जो होता है वो छोटा सा होता है। लाइक कि मैंने 7000 में एक लैपटॉप लिया जिस पे मैं लिख सकता था। और एक हमारे मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे वो सिखाया कि सर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उन्होंने मेरा फेसबुक पेज बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 ईयर्स हमारी एक अच्छा फॉलोइंग है फेसबुक पेज पे। तो जो स्टार्ट है वो इस सक्सेस स्टोरी का, फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म का, वो 7000 के एक लैपटॉप से है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में NLE एग्ज़ाम, FCPS एग्ज़ाम में टॉप प्लेटफॉर्म के तौर पे वर्क कर रहा है। नाजरीन, 7,000 से सफ़र शुरू हुआ, यकीनन आज वो बहुत दूर तक पहुंच चुका है। तो इसके साथ साथ ही अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि कभी PMC आ जाती है, कभी PMDC आ जाती है, कभी NLE आ जाता है और कभी NRE आ जाता है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो मेडिकल एजुकेशन पे बहुत असरअंदाज हो रही है। और इसका जो ज़्यादा नुकसान है वो मेडिकल जो हमारा एक सिस्टम है उसको हो रहा है। लेकिन मेरी स्टूडेंट को ये एडवाइस है जी जी। कि वो इस पे फोकस ना किया करें कि PMDC है या PMC है, NRE है या NLE है। इसमें सिर्फ परसेंटेज डिफरेंट होगी। यानी कि कभी आपकी बेसिक में जब जिस तरह NLE बेसिक 30% था और जो NRE है वो 70% था, ये परसेंटेज चेंज हो गई और यही होगा। जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं, जो कंसेप्ट हैं वो वही के वही हैं। पेरिकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो NRE में भी वही आएगा, NLE में भी वही आएगा। तो स्टूडेंट्स को इस पे ना सोचना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। उनको मेन फोकस करना चाहिए कि वो स्टडी अच्छी तरह करें, वो अपने कंसेप्ट बिल्ड करें। कंसेप्ट अच्छे होंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा PMC है या PMDC है। जिस बच्चे के कंसेप्ट वीक हैं वो बस इसमें ही रहेगा कि भाई NLE है या NRE है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट को मेन फोकस जो है वो स्टडी पे करना चाहिए। इन चीज़ों में अपना माइंड जो है वो मैं इंडल्ज नहीं आपसे करना अब चाहिए। ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं कि कौन सा जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो कौन सा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है वो कम टाइम कंज्यूमिंग है और वो ज़्यादा इफेक्टिव है? क्या समझते हैं? अगर तो कोई पर्सन शॉर्ट टाइम में जी जी। ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता है, जी जी। चाहता है, चाहते हैं, बिल्कुल। तो सारी ही चाहते हैं क्योंकि तो उसके लिए जो UAE के एग्ज़ाम्स हैं, लाइक दुबई, शारजा, अबू धाबी, हाद, MOH,
جو یہ ایگزامز ہیں یہ شارٹ ٹائم میں آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں، ایزی ایگزامز ہیں، اور آپ جلدی زیادہ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. اور لیکن اس میں جو کرغزستان جو ایف ایم جی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاؤس جاب کرنی ہوتی ہے، پھر 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے جو کرغزستان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ہمارے چائنا سے سینٹرل ایشیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، جی جی ان کو پہلے پی ایم سی ایگزام پاس کرنا ہوگا، جی جی ہاؤس جاب کرنی ہوگی، پھر 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے، پھر یہ موو کر سکتے ہیں دبئی میں. سر میں اب کیونکہ ہم ایف ایم جیز کی بات کریں، فارن میڈیکل گریجویٹس، جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہوتے ہیں یہ اپنی لائف میں کون سی مسٹیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو فارن لائسنسنگ ایگزام جو ہے وہ مشکل لگتا ہے؟ جی جو ایف ایم جیز ہیں جی جی ان کی سب سے جو بلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو تیاری ہے وہ پاکستان میں جا کے کرنی. جی جی ہم 5 سال کی جو لائف ہے اس میں ہم وہ انجوائے کریں گے، اور پاکستان میں جا کے 6 منتھ میں جو 5 سال کا جو ایک پاکستان میں پڑھنے والا بچہ 5 سال میں پڑھتا ہے اور ہم اس کو 6 منتھ میں کر لیں گے. جی جی اٹ از امپاسبل. امپاسبل. اگر آپ کر بھی لیں گے تو آپ ایک ایگزام پاس کر لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ پھر جو ہے جب ایف سی پی ایس میں موو کریں گے تو ایف سی پی ایس آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. جی جی تو میں ہمارے پلیٹ فارم کا بھی ایک ایم ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیں کہ بھائی آپ نے جو بنایا ہوا ہے کہ پاکستان میں جا کے 6 منتھ یا 1 سال لگانا ہے، اور اب تو ایک اور سسٹم آ گیا کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اے لسٹڈ ہیں، بی لسٹڈ ہیں. جو اے لسٹڈ یونیورسٹی ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی موو کرتے ہیں ہاؤس جاب میں. جی جی تو اب پہلے ایک تھا کہ پہلے وہ پی ایم ڈی سی پاس کرتے تھے پھر ہاؤس جاب میں موو کرتے تھے. تو پہلے ایک کنسیپٹ بلڈ کر لیتے تھے اور پھر وہ ہاؤس جاب کرتے تھے تو پھر بھی ہاؤس جاب افیکٹو ہوتی تھی. جی جی لیکن اب جب ایک اسٹوڈنٹ نے اگر ان 5 سالوں میں نہیں پڑھا اور وہ ڈائریکٹلی موو کرتا ہے ہاؤس جاب میں تو اس کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا. جی جی وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ اس کے پاس نالج نہیں ہے لیکن وہ پریکٹس کر رہا ہے. لائک وہ اسے بی پی لینا تو آتا ہے، اسے آئی وی لائن پاس کرنا تو آتی ہے جس طرح کہ ایک نرس کو آتی ہے، ایک کمپاؤنڈر کو آتی ہے، لیکن اس کو اس کے کنسیپٹ نہیں ہے. اس سے جب پروفیسر روٹیشن کے دوران پوچھے گا کہ بھائی اس ڈیزیز کے بارے میں بتاؤ تو اس کی پیتھوفیزیولوجی کیا ہے، اس کے بیسٹ انیشیل ٹیسٹ کیا ہیں، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیا ہیں، اس کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہوگا. تو یہ ایک بلنڈر ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کرتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں کہ سینئرز کی ہے. سینئرز جونیئرز کو یہ ادھر جب بچے آتے ہیں وہ اپنے سینئر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ گائیڈ کریں. تو سینئر یہ بتاتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آپ 5 سال کرو ادھر انجوائے کرو. جی جی اور پاکستان میں آؤ گے کوئی بات نہیں، آپ 6 منتھ کی یا 1 ایئر کی اکیڈمی لگاؤ گے کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا، میری آپ کو یہ نصیحت ہوگی، اگر کوئی پرسن یہ سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان میں جا کے اسٹڈی کروں گا تو یہ اس کا بلنڈر ہوگا. اور یہ جو ٹائم وہ ضائع کر رہا ہے یہ سب سے قیمتی ٹائم ہے. آپ اپنے کنسیپٹ جو بلڈ کر سکتے ہیں، جو کالج لائف میں بلڈ کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ بعد میں نہیں کر سکتے. کیوں کہ لائف اس وقت آپ کو صرف ایک کام ہے، صرف پڑھنا، اسٹڈی کرنا. اس کے بعد آپ کو یہ کام نہیں ہوں گے. آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، ہاؤس جاب میں موو کرنا ہے. ہاؤس جاب میں اگر آپ کے کنسیپٹ اچھے بلڈ نہیں ہوئے تو آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا اس وقت وہ جو پین ہے وہ جو آپ کو فیل ہوگی، ایک اٹ مین 2 پین میں آپ نصیحت کرنا چاہوں گا. لائف میں 2 پین لے سکتے ہیں آپ. ایک ہے آپ کی ورک ہارڈ کی پین، آئی تھنک یہ اتنی پینفل نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہے آپ کا جب آپ موو کرتے ہیں ہاؤس جاب میں، آپ کے کنسیپٹ اچھے نہیں ہیں اور اس وقت آپ کسی کویسچن کا آنسر نہیں کر پاتے اور دوسرے جو آپ کے کولیگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار اس سے نہیں آتا. تو جو وہ ضلالت کی پین ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پینفل ہوتی ہے. بالکل. اس ضلالت کی پین سے نکلنے کے لیے دوبارہ آپ کو ہارورڈ کی پین لینا پڑے گی، چاہے وہ ہاؤس جاب کے بعد لے لیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ اس پین کو ڈیورنگ کالج لائف لیں. وہ آپ نے یہ جو محنت ہے وہ کرنی پڑنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر محنت کیے ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں. یہ محنت آج کر لیں یا پاکستان میں جانے کے بعد کر لیں، یہ محنت کرنی پڑنی ہے. تو جب آپ نے ایک پین لینی ہے، ایک محنت کرنی ہے،
تو وائی کہ آپ ڈیورنگ کالج لائف نہیں کرتے. ہاں اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ اگر کرگزستان میں رہتے ہوئے یا چائنا میں پڑھتے ہوئے اگر یہ چاہتا تھا کہ میں ادھر سے پڑھ لوں اور ادھر سے کنسیپٹ بلڈ کر کے جاؤں تو اس کے لیے کوئی وے نہیں ہوتا تھا. وہ سوچتا تھا کہ یار میں کیسے پڑھوں, کہاں سے پڑھوں. بالکل کوئی آن لائن سسٹم نہیں تھا کہ وہ اس کو وہ یوز کر سکے. انڈین سسٹم جو تھے پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھا ورک کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی پلیٹ فارم جو آن لائن ہو وہ اتنے کمپلیٹ پیکج نہیں تھا جس کو کوئی اسٹوڈنٹ فالو کر لے اور اپنا جو کمپلیٹ بیسک اور کلینکل سبجیکٹ کے جو کنسیپٹ ہیں وہ بلڈ کر لیں. ہم نے جو فرسٹ ایڈ میڈیسی پلیٹ فارم ہے, میں نے اس میں ایفرٹ کی ہے کہ ہم انڈین پلیٹ فارم کی طرح وہ اپنے ایم سی ایگزام کی پریپریشن کے لیے انہوں نے پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں, کیوں نہ ایک آن لائن پلیٹ فارم پاکستان میں بھی ایسا ہو جو کمپلیٹ پیکج دیتا ہو ایف ایم جیز کو, کہ جو بچہ ادھر رہ کے ڈیورنگ کالج لائف وہ تیاری کرنا چاہے وہ تیاری کر سکے. تو فرسٹ ایڈ میڈیسی پلیٹ فارم نے کمپلیٹ بیسک اور جو کلینکل سبجیکٹس ہیں ان کے کمپلیٹ لیکچر ڈلیور کر دی ہیں تاکہ بچے اس کو فالو کر لیں, اور جب وہ اس کو فالو کر لیں گے تو وہ اسی کالج لائف میں اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں. سر میں یہ آپ کیونکہ یہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی کرغزستان کے اندر ہو رہی ہے, تو میرا یہ آپ سے سوال ہے, آپ نے 2-3 منتھ جتنے بھی ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں پہ آپ نے گزارا, تو آپ کرغزستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کرغزستان کے ایجوکیشن سسٹم کو جو کرغزستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے طرح سمجھتے ہیں, لیکن اس میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, اس میں امپرومنٹ لائی جاتی ہیں, اور لائف آپ ہمیشہ جو یہ دنیا ہے یہ امپرومنٹ کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, تو جو اسٹوڈنٹ اس سسٹم میں سروائیو کس طرح کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو امپروو کس طرح کر سکتے ہیں, میں کہوں گا وہ بک سسٹم کی طرف آئیں. ورلڈ میں جتنے بھی ورڈ جو ہے بک سسٹم پہ چلتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو جو پی ڈی ایف آپ یوز کرتے ہیں, جس ٹاپک کا پی ڈی ایف آپ کو دیا جاتا ہے, آپ یہ کریں کہ بک اپنے پاس رکھیں, بالکل اس پی ڈی ایف کو بک پہ نوٹ کر لیں, اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ اینڈ پہ آپ کے پاس پی ڈی ایف نہیں ہونے, بکس ہونی ہے, تاکہ ان کو آپ ریوائز کریں, آپ کی پیج میموری بنی ہو کہ یہ جو پوائنٹ تھا یہ فلاں پیج پہ لکھا ہوا تھا, یہ فلاں لائن پہ لکھا ہوا تھا, پی ڈی ایف میں یہ نہیں ہوگا. تو اور اس میں بھی ایک جو ہم نے ایک کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اپنی جو ہمارا پلیٹ فارم ہے جو اس میں لیکچرز ہیں ان کو ہم نے ٹاپک وائز کر دیا ہے. جو بھی بچہ جو بھی اس کا پی ڈی ایف اس کو ملا ہے کہ یہ پیریکارڈائٹس کا ٹاپک ہے, وہ پیریکارڈائٹس یا ای سی جی کا ٹاپک ہے وہ ای سی جی لکھے گا, تو ای سی جی اس کے جو لیکچر ہے اس کے سامنے آ جائے گا ویب سائٹ پہ, اور پھر وہ اس لیکچر کو سن لے گا اور اس کے بعد پی ڈی ایف کو وہ پڑھے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس نے اس پی ڈی ایف میں کیا کچھ پڑھنا ہے, کیا کچھ چھوڑنا ہے, وہ لیکچر سے اس کو پتہ چل جائے گا. تو یہ اس کا سلوشن ہے پی ڈی ایف سسٹم. سر جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے جو پلیٹ فارم ہے اس کا ذکر کیا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کا کوئی ایسا ٹیسٹ سسٹم ہے جس کے اندر بندہ سیلف اسیسمنٹ کر سکے, کوئی ایسا موک ٹیسٹ سسٹم ہے آپ کا؟ جی, اس میں ہم نے یہ کیا ہے, اور یہ ایک امیزنگ ورک ہے کہ ویب سائٹ پہ, بلکہ ہماری ایک بک ہے این ایل ای میڈیسی بک. این ایل ای میڈیسی بک میں جتنے بھی ابھی تک این ایل ای کے پاس پیپرز ہیں ہم نے کمپائل کر دیے اور ان کو سسٹم وائز کر دیا ہے. یعنی آج تک جتنے بھی این ایل ای کے پاس پیپر ہوئے ہیں اور اس میں سی وی ایس کے کارڈیوویسکولر سسٹم کے ایم سی کیو آئے ہیں, تو ہم نے اس کو سی وی ایس کی وہ ہیڈنگ بنا کے اس کے اندر سارے پاس پیپر ایم سی کیو لکھ دیے اور ان کے ایکسپلینیشن بھی ایڈ کر دیا کہ وائی کے یہ ایم سی کیو ٹھیک کیوں ہے, اور اگر کوئی کسی ایم سی کیو کا کسی ٹاپک کو کوئی ایم سی کیو آیا ہوا ہے تو ہم نے اس ایم سی کیو کو ایز اے ٹاپک لیا ہے, اور اس ایم سی کیو کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو نیکسٹ ٹائم ایم سی کیو بن سکتے ہیں وہ بھی لکھ دیے ہیں. اور ویب سائٹ پہ یہ امیزنگ ورک یہ کیا ہے کہ جو یہ ایم سی کیوز ہیں وہ سسٹم وائز دیے گئے ہیں. آپ لیکچر سنتے ہیں کارڈیوویسکولر سسٹم کے, اس کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کریٹ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ, اور اس میں جتنے بھی پاس ایم سی کیو جو کارڈیوویسکولر سسٹم کے ہیں ان کا ٹیسٹ کریٹ ہوتا ہے, اور وہ آپ سالو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, آپ آپ نے کتنا گین کیا, کیا آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ این ایل ای کا ایگزام دے سکیں. اور اگر آپ کو این ایل ای کا ایگزام
پیپر دیا جائے یا این آر ای کے پیپر دیا جائے تو آپ کیسا پرفارم کریں گے؟ سر آخر میں کیونکہ آپ ایف ایم جیز کے بارے میں کیا جو ہے اس پروگرام کے اختتام پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میسج میں دے چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایف ایم جیز سب سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ ہم پاکستان میں جا کے اسٹڈی کریں گے. پاکستان میں جا کے جب آپ اسٹڈی کا اب ایک سسٹم چینج ہو چکا ہے، آپ سیدھا جائیں گے ہاؤس جاب میں. ہاؤس جاب میں اگر آپ کا کنسیپٹ بلڈ نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ڈپریشن کا باعث بنے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سال ہاؤس جاب میں آپ سے نہیں پڑھا جانا، ہاؤس جاب میں آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو ہاؤس جاب میں ڈیوٹیز آورز اتنے ہیں کہ اسٹڈی کرنا مشکل ہے. تو پھر ہاؤس جاب کے بعد آپ کو ایک سال اور بیٹھنا پڑے گا اسٹڈی کے لیے اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا تو. اور پھر پاکستان میں جا کے اکیڈمیز جوائن کرنا، اس پہ آپ کے اخراجات آئیں گے. اس کے بعد آپ ہاسٹل میں رہنا، یہ ایک لائف کا ایک مشکل آپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹی ہوگی. تو میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ ڈیورنگ کالج لائف پڑھنا شروع کر دیں. یہ آپ کے لیے سروائیول کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی. تھینک یو. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور ڈاکٹر حافظ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.